अस्सलाम वालेकुम साहिबो। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे ये नहायत ही अफसोसनाक है, जिसमें एक पानी की बोतल ने नौजवान की जान ले ली। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। साहिबो, ये उस वक्त होता है कि एक पानी की बोतल को छूने से नौजवान अपनी जान ले ले जब किसी रियासत के अंदर इंसाफ ना हो, पुलिस काम ना कर रही हो, जब आप पढ़े लिखे ना हो, और फिर एक शादीशुदा आशिक ने और शादीशुदा माशूका ने मिल के 3 नौजवानों की जान ले ली। अब ये केस कहाँ तक पहुँचा, ये सारा अमल हुआ क्यों, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये उन तमाम फैमिलीज़ के लिए जो लोग ख़ास कर देहातों में रहते हैं एक बड़ी सबक आमेज़ चीज़ है। और ये इतना अफसोसनाक वाक़या है जो आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली की तहसील चढ़ोई, उसकी यूनियन कौंसिल कोटली 16 के एक गांव में पेश आया। कुछ अरसा कबल ऐसे हुआ, लेकिन इसका मैं आगाज़ करूंगा, इसको आखिर तक बागौर सुनिएगा कि ये सारा अमल क्यों हुआ। ये रियासत के अंदर इंसाफ क्यों नहीं है। क्या एक नौजवान जिसकी जान पहले गई उसी के ऊपर FIR हो जाती, इंसाफ मिल जाता, मैयत को दफन करने से पहले FIR काट ली जाती और फिर मैयत को कब्र से निकालने के बाद पोस्टमार्टम करके उसको लाहौर भेज के उसका इंतज़ार ना करते, तो शायद बाकी 2 नौजवानों की जान ना जाती, कम से कम एक ही दुनिया से जाता। कोई भी इंसानी जान हो, उसका इस तरह से कत्ल किया जाना बहुत अफसोसनाक है। लेकिन इस इलाके के अंदर इससे कबल भी वाक़यात होते रहे। ये एक जगह का नाम है छफलोटी। अगर वहाँ पे साहिबो आज मैं एक बात आपको बयान कर दूँ, पहली दफ़ा बयान करने लगा हूँ कैमरे के सामने, वहाँ मर्डर ना होता, मैं एज ए सहाफ़ी पुलिस के साथ वर्सा के साथ मिल के 28 दिनों के बाद कब्र से लाश ना निकालता, मुझे बदबू ना आती, मैं उसका पोस्टमार्टम से लेके सारी चीज़ों को कवर ना करता, उस वक्त मैं रोज़नामा ख़बरें में होता था, तो मैं शायद आज बरतानिया से बैठ के आपसे बात ना कर रहा होता। उस वक्त के कत्ल ने और उस कत्ल में इंसाफ न मिलने की वजह से मैंने उस अपने प्यारे मुल्क गाँव को, उस रियासत को छोड़ने के ऊपर मजबूर हुआ था। शायद ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आज वो वक्त आन पहुंचा है 14 साल के बाद कि मुझे ये वाक़या बयान करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। इसको मैं पूरी कहानी जो कैसे हुई, इसमें कसूरवार कौन है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ और यकीनन आप बोर नहीं होंगे, बल्कि इसको सुन के जो है वह आप सबक हासिल करेंगे। सबसे पहली बात साहिबो कि एक नौजवान को जो कि शादीशुदा है, उसको दूसरी शादीशुदा लड़की के साथ प्यार मोहब्बत और इश्क हो गया। मैं इसको ना प्यार कहूँगा, ना मोहब्बत, ना इश्क, मैं इसको हवस का नाम दूंगा। मैं इन लोगों के सब के नाम किसी हद तक सामने रखने ज़रूरी है, लेकिन मैं किसी की तस्वीर और चीज़ को जो है वो सामने नहीं लेके आऊँगा, चूँकि ये एक प्राइवेसी है तो इज़्ज़त सब की रहनी चाहिए। लेकिन जब एक जुर्म हो जाए तो उसके ऊपर तो बात करना पड़ती है। अब अगर हम ये देखेंगे कि इनकी बेइज्जती हो जाएगी, ये फ़लाँ हो जाएगा, तो फिर तो मैं बात आपके सामने बयान नहीं कर सकूँगा। जब 2 शादीशुदा लड़की और लड़के को आपस में प्यार हो गया, तो फिर ये जो वकार नामी लड़का था और जो मकतूल फरियाद थे, उनकी बीवी जो थी, इनके आपस में मरासम बने। वकार शादीशुदा है, जाट फैमिली से इसका तल्लक है और ये दुबई में था। और जब इसके मुरासम एक दूसरे दोस्त की बीवी के साथ जो कि शादीशुदा है हो गए, तो उसने दोस्ती बढ़ा ली माशूका के खामन के साथ। अब ये दुबई में था वकार दुबई से जब कभी आता तो तोहफे ताइफ लेके आ जाता फरियाद के लिए। आखिरकार ऐसे हुआ कि दोनों शादीशुदा, इस वकार ने और खातून ने जो कि किसी और की बीवी थी, ये फैसला किया कि हम तो शादी करना चाह रहे हैं शादीशुदा हो के भी, लिहाजा हम तो बड़े मजबूर हैं, ये जो रास्ते में रोड़ा अटका है, ये जो खामद है लड़की का, इसको रास्ते से हटाना है। तो कातिल जो है उसने मकतूल फरियाद के साथ दोस्ती लगाई, दुबई में होता था, और जो मकतूल है वो अपने गांव में रहता था। एक कैरी डब्बा है उसके पास, कोई अमीर तरीन फैमिली भी नहीं है, सफ़ेद पोश लोग हैं और पढ़े लिखे भी नहीं हैं। एक दिन ऐसे हुआ कि
لڑکی اور لڑکے نے یہ فیصلہ کر لیا اور دبئی سے وقار چلتا ہے اور آنے سے پہلے کہتا ہے جی کہ فریاد کو، یعنی کہ مقتول کو، قاتل کہتا ہے میں آ رہا ہوں اور یہ میرا سرپرائز وزٹ ہوگا، میں اپنی فیملی کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں، میں نے ان کو نہیں بتایا تو لہٰذا تو کیری ڈبہ لے کے آ اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے مجھے پک کر لے۔ فریاد جو مقتول ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیری ڈبہ کبھی اسلام آباد لے کے نہیں گیا، یہ چھوٹی گاڑی ہے، کون پیٹرول ڈالے گا، کیا ہوگا، تو میں نہیں آ سکوں گا۔ اس نے انکار کر دیا، کسی اور نے جا کے قاتل وقار کو اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے پک کیا۔ اتنی دیر میں جو مقتول ہے اسے کہا گیا کہ تم کوٹلی مین شہر میں آ جاؤ گاؤں سے۔ وہ وہاں پہنچ گیا اور جو قاتل وقار ہے وہ کوٹلی میں پہنچا اور فریاد جو مقتول ہے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ وہاں سے کوئی تحفہ بھی لے کے آیا اور جب وہ رات کو بیٹھے تو انہوں نے، قاتل نے، وقار نے مقتول کو، وقار قاتل جو ہے اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے اسے چائے پلائی، چائے کے اندر بے ہوشی کی، نیند کی گولیاں ڈال دیں۔ وہ کچھ ہی دیر کے بعد سو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد کوٹلی شہر سے اس کو اس کے گھر کے پاس جنگل میں لے کے آئے، چونکہ وہ رہتے بھی جنگل کے ایریے میں ہیں، وہاں پہ گلا دبا کے جو ہے اس کی جان لے لی گئی۔ اب جب اس کی جان لے لی گئی تو بقول میرے سورسز کے، چونکہ میرا تعلق اسی علاقے سے ہے، ورثہ نے کہا کہ ایف آئی آر کیجئے۔ پولیس نے انکار کیا بقول ورثہ کے، تو میت کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ صحافیوں نے خبریں لگائی کہ یہ خودکشی ہے یا قتل ہے، ظاہر دونوں چیزیں ہو سکتی تھی، تو یہ موما حل نہ ہوا تھا کہ جو لاش تھی اس کو دفن کر دیا گیا نماز جنازہ کے بعد۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو پریشر پڑا اور پولیس کے ذریعے پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد صاحبو یہ ہوا کہ لاہور میں فرنزی کے لیے لیب میں چیزیں بیچتی گئیں۔ اب تک وہاں سے رپورٹ نہیں آئی، لیکن ایک شخص کو جو مر گیا اس کے ورثہ کو اور اس کو انصاف دلانے کے لیے باقی 2 اور قتل ہو گئے۔ وہ کیسے ہوا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب تک جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ نہیں آئی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس دورانیے میں ان کا ایک کزن تھا شاکر جو فریاد مقتول ہے جس کی جان لی گئی، اس نے اس وقت کوئی پانی کی نیسلے کی بوتل تھی، اس کو پکڑا ہوا تھا۔ چونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو جب وہ فرنزک اور چیزیں ہونی تھی تو اس کو بتا دیا گیا کہ جب یہ رپورٹ آئے گی، جب فرنزک ہوگا تو تمہارے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر آ جائیں گے۔ یہ جو شاکر تھا، کزن تھا مقتول کا، تو اس کو وہم ہو گیا، لوگوں نے ڈرایا، تو ایک دن ایسے ہوا کہ اس کو لگا کہ میں ہی اس شکنجے میں آ جاؤں گا، جبکہ اصل قاتل تو کوئی اور ہیں، میں تو اس کا کزن ہوں، میں نے تو ایسا کچھ کیا نہیں۔ جہالت تھی، پڑھا لکھا نہیں تھا، تو اس نے خودکشی کر لی، اس کی جان چلی گئی، دوسری جان چلی گئی۔ اب تک صاحب ایف آئی آر نہیں ہوئی، پولیس نے رپورٹ نہیں کی، اور میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں میں اس کے سینکڑوں واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب کسی ایک گاؤں میں قتل ہو جائے تو سیاستدان اس کے اندر انوالو ہو کے جس کے ساتھ ان کی بغض و عناد ہوتی ہے، وہ آس پاس کے 8-10 دیہات کے لوگوں کو بھی قتل کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ پھر پولیس بھی ان سے پیسے لیتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، کئی سال وہ جیل میں بھی رہتے ہیں، کئی سال جو ہے وہ کیس بھگتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کیس کے اندر دیکھا گیا کہ گریٹ برٹن کی پولیس کی طرح جب تک ایویڈنس نہیں مل جاتے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن پولیس کا یہ موقف ہے کہ ہم چاہ رہے تھے، ہم ان کو کہتے رہے کہ ایف آئی آر کروائیں، ہم اس کے اوپر کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دونوں پارٹیز کا موقف ہے، اور جو ریالٹی آپ کو بتا دی، اور ریالٹی یہ ہے اگر یہ ایف آئی آر ہو جاتی، شروع میں لوگوں کو پکڑ لیتے، وہاں تک پہنچ جاتے، تو باقی 2 جانیں نہ جاتی۔ ایک پہلے قتل ہوا اور باقی 2 جانیں بھی گئیں، اور کل ملا کے 3 لوگ چلے گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے تیسرا نوجوان کیسے گیا؟ تیسرا نوجوان مقتول فریاد بٹ کا سگا بھائی تھا، جو پریشانی میں تھا، اور بقول پولیس ذرائع کی کہ اس کی اپنی اماں کے ساتھ کوئی ناچاکی ہوئی، کچھ چیزیں ہوئی، تو غصے میں اندر گیا اور اس نے پسٹل اٹھایا اور اپنے آپ کو فائر مار دیا۔ لیکن صاحبو یہ جو 2، ایک بھائی اور ایک کزن جو گیا، انہوں نے مرنے سے پہلے ایک آڈیو نوٹ چھوڑا، فلاں لڑکی کو، فلاں کی بیوی کو پکڑیں اور فلاں لڑکی کو پکڑیں تو کیا ہوگا، آپ کو اصل قاتل مل جائیں گے۔ مرنے سے پہلے وہ یہ بھی پولیس کو اور خاندان کو اور عام پبلک کو اور میڈیا کو بتا کے گئے۔
صاحبہ میں واپس آتا ہوں، دبئی سے آنا، تحفہ لانا، گولیاں دینا، بے ہوش کرنا اور جان لے لینا اور جنگل کے اندر اس کو مار دینا۔ اب یہ تو طے تھا، فون چیٹ سے پتہ چل گیا کہ مقتول اور قاتل آپس میں دوست بنے، قاتل نے اپنے مطلب کی خاطر دوست بنایا۔ تو پھر آگے چل کے جب فریاد کی موت ہو گئی، وہ قبر میں چلے گئے، پوسٹ مارٹم ہو گیا، اب تک میڈیکل رپورٹ نہیں آئی، شاکر بھی چلے گئے، ان کا ایک بھائی بھی چلا گیا، تو یہ کہا گیا کہ جو ان کی بیوی ہے انہیں گرفتار کیا جائے۔ کس کی؟ مقتول کی۔ مقتول کی بیوی کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے فون سے یہ پتہ چلا کہ اس کے کس کس کے ساتھ رابطے ہیں۔ صاحبو اس میں سب سے بڑا عمل یہ تھا کہ جو وقار قاتل تھا وہ ایک دن آیا، رات کو ٹھہرا، نیند کی گولیاں دیں، اس کو قتل کیا اور دوسرے دن ہی وہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے دبئی واپس چلا گیا۔ اب اس قاتل کے ساتھ ایک اور شکور نامی اس کا ہیلپر تھا، جس شکور کے اس قاتل وقار نے پیسے بھی دینے تھے، اسے بھی استعمال میں لایا گیا۔ اور جب قاتل دبئی بھاگ گیا اور شکور جو تھا وہ میر پر بھاگا، اور میر پر سے لاہور اور لاہور سے پشاور، پشاور سے سوات چلا گیا۔ اب یہ وقار بھی دبئی سے واپس آ گیا اور جو شکور ہے وہ بھی پکڑا جا چکا ہے۔ ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا، لیکن اب تک 3 جانیں جا چکی ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ پولیس کے سامنے وقار نے یہ بیان دے دیا، ہاں میرا اس لڑکی کے ساتھ ریلیشن تھے، میں بھی شادی شدہ ہوں، وہ بھی شادی شدہ ہے، اور ہم نے آپس میں شادی کرنے کے لیے اس کو مارا۔ یہ جب قتل کیا وقار نے، قاتل نے فریاد بٹ کو، تو سب سے پہلے اطلاع جو تھی فون کے اوپر، جو کہ ایک فون فیملی کے سامنے یہ لڑکی استعمال کرتی تھی اور دوسرا فون جو ہے وہ خفیہ طور کے اوپر استعمال کرتی تھی، جو کہ گاؤں سے پولیس نے معلوم کیا دوسری خواتین سے کہ اس کے پاس ایک یہ نمبر بھی ہوا کرتا تھا، تو اس نمبر کے اوپر اس لڑکی کا شادی شدہ جو ہے اور قاتل وقار جو ہے اس کا آپس میں رابطہ تھا۔ تو وقار نے قتل کر کے دبئی جانے سے پہلے بیوی کو بتا دیا کہ ہم نے تمہارے خاوند کا مرڈر کر دیا ہے، تو وہ راستے سے صاف ہو چکا ہے۔ اب یہ لڑکی بھی گرفتار ہے۔ اب اس لڑکی کا رد عمل کیا ہوا ہوگا؟ ظاہر یہ دونوں ایک پیج کے اوپر تھے، یہ تو الگ پہلو ہے۔ بقول پولیس کے کہ لڑکی بھی گرفتار ہے، قاتل جو وقار ہے وہ بھی گرفتار ہے، اور جو اس کا ہیلپر تھا شکور نامی شخص وہ بھی گرفتار ہے۔ اس میں صاحبو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ وقار جو تھا، اس کو پتہ ہے میں قاتل ہوں، اس کو پتہ ہے میں نے مارا ہے، یہ جب واپس آ گیا تو اس نے بیان بھی دے دیا اور وہ مان بھی گیا کہ ہم نے یہ سارا کھیل جو ہے مل کے ایسے کیا، اور جو پولیس نے ایویڈنس جمع کیے ہیں، جو موبائل ڈیٹا نکلوایا ہے، جس میں چیٹ ہے واٹس ایپ کی، جس میں ٹیکسٹ میسیجز ہیں، جس میں فون کال ہیں، اس میں یہ ثابت ہے کہ جو قاتل اور مقتول ہیں وہ بھی آپس میں رابطے میں تھے، جو مقتول کی بیوی ہے اور جو قاتل ہے وہ بھی آپس میں رابطے میں تھے، اور انہوں نے خود سے یہ بیان بھی دے دیا۔ اب یہ جو قاتل ہے وقار، یہ واپس تو آ گیا، آخر اس کو کس نے آشیرواد دی کہ آپ جاؤ، لہٰذا کچھ نہیں ہوگا، چونکہ اس علاقے سے، اس قبیلے سے باقی لوگوں نے بھی ماضی میں قتل کیے ہیں اور وہ بچ چکے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اگر کیس نہ ہوتا تو میں آج برطانیہ نہ ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ وقار جو واپس آیا وہ کیسے آیا؟ بقول پولیس رائے کے، جو پولیس سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کے ابا کو گرفتار کیا، اسے تھانے میں بند کیا، اور جو اس کے ابا کا بھائی یعنی کہ قاتل کا جو چچا ہے وہ بھی دبئی میں ہے، تو اس نے کہا کہ تمہاری وجہ سے، اس نے ڈانٹا، میرا بڑا بھائی جیل میں ہے، تھانے میں ہے، وہ مشکل میں ہے، اس کی عمر کافی ہے، تو لہٰذا تو پاکستان جا۔ اب وہ پاکستان پہنچ آیا اور اس نے جو ہے وہ اقرار جرم بھی کر لیا، اور اس میں ظاہر ہے بیوی کو بھی سزا ملے گی، اور یہ دونوں شادی شدہ تھے، اور جرم بھی قبول کر لیا۔ اب یہ سارا عمل جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا اور پولیس یہاں تک پہنچ گئی، لیکن اب جو انصاف آپ کریں گے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے، کیا انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر یہ جو لوگ ووٹ لیتے ہیں ان لوگوں سے، یہ کیوں ان کے پاس نہیں آئے؟ اگر آئے تو ان دونوں پارٹی میں سے جو ملزم ہیں اور جو مظلوم ہیں، ان کی کون کون سپورٹ کرتا ہے؟ یہ سوال میں علاقے کے عوام کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اگر پہلے قتل کے اوپر انصاف نہیں ملا تھا، 2
قتل اور ہو چکے، یعنی کہ 2 لوگوں کی اور جان چلی گئی، اگر یہ پہلے انصاف ہو جاتا تو شاید 2 باقی نہ مرتے، چونکہ ان دونوں نے تو خودکشیاں کی، وہ تو حرام موت مرے معذرت کے ساتھ، وہ تو اللہ کی طرف سے فرشتوں نے تو آ کے ان کی جان نہیں لی۔ تو کیا اب آگے انصاف ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ پھر میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر یہ پولیس انصاف کرنے والی ہوتی، یہ شروع سے ہی یہ چیزیں سنجیدگی کے ساتھ کرتے تو باقی 2 جانیں نہ جاتی۔ ثابت کیا ہوا؟ جہالت نے، ناانصافی نے اور ہمارے علاقے کے انوائرمنٹ اور کلچر نے ان 3 لوگوں کی جان لے لی۔ یہ خون جہاں پہ فساد کی جڑ ہے، جہاں پہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت ہے، 2 شادی شدہ مرد اور لڑکی آپس میں زنا کرتے رہے معذرت کے ساتھ، کیا انہیں سزا مل سکے گی؟ کیا اس میں جو لڑکی ہے وہ بھی سزا کی مستحق ہے؟ اس کیس کے اوپر آگے چل کے کیا ہوگا میں آپ کو ضرور باخبر رکھوں گا، لیکن یہ ایک ایسی کہانی کہ جس نے ایک جان جانے کے بعد 2 مزید لوگوں کی جان لے لی، اور آج بھی جان لینے والے زندہ ہیں، لیکن کیا وہ بھی پھانسی گھاٹ کے اوپر پہنچیں گے؟ کچھ ہوگا۔ اور صاحبوں، علاقے کے لوگوں، اے کشمیر کے لوگوں، چڑھوئی کے لوگوں، کوٹلی کے لوگوں، جو سیاستدان، جو پولیس والا اس کیس کے اندر جھوٹی غلط قاتلوں کو بچانے کی کوشش کرے، آپ آواز اٹھائیں۔ پولیس اچھا کام نہ کرے تو اس کے اوپر بھی آواز اٹھائیں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ یہ پولیس نے جو یہاں تک کام کیا، دبئی سے بھی اس نوجوان کو واپس لے آئے، سوات والے کو بھی پکڑ لیا، اقرار جرم بھی کر لیا، آگے ٹرائل ہوگا، مجھے پوری امید ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں اس کو سزا سنائیں گی اور کوئی پریشر نہیں ہوگا، کوئی دیت کی بات نہیں کی جائے گی، اور اگر 1 کو 2 کو 3 کو انصاف مل جائے گا تو کم از کم آئندہ کوئی اس طرح کا جرم اور چیزیں اور یہ پلان کر کے اور دوستیاں لگا کے اور شادی شدہ ہو کے کسی کے ساتھ مراسم قائم کر کے کسی کی جان لے کے اپنی زندگی اپنا گھر بسانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ بڑا دردناک واقعہ تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو پھر انشاءاللہ جلد آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔